बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुरम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुरम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है 11वीं जमात की गुलज़ार उर्दू से गज़ल मीर। हमारे निसाब में मीर की 2 गज़लियात शामिल हैं। आज गज़ल नंबर 2 की तशरीह हम पढ़ने जा रहे हैं। था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का जर्रा ज़हूर था। और इसके साथ खुदाए सुखन मीर तकी मीर का तारुफ पढ़ेंगे, जो उर्दू के अजीम शायर थे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये किताब का सफ़ा आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये गज़ल जो अभी हम जिसकी तशरीह पढ़ने जा रहे हैं। बढ़ते हैं मीर का तारुफ की तरफ। खुदाए सुखन मीर तकी मीर। तारुफ। असल नाम मीर मोहम्मद तकी और मीर उनका तखल्लुस था। मीर उर्दू के अजीम शायर थे। वो फरवरी 1723 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए और सितंबर 1810 ईस्वी में लखनऊ में वफात पाई। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था, लेकिन अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे, क्योंकि वालिद निहायत मुत्तकी और परहेजगार थे। तो इन्हीं सिफात की बदौलत उनको लोग अली मुत्तकी कहने लग गए थे। मीर 9 वर्ष के थे कि उनके वालिद इंतकाल फरमा गए। मीर को गम का शायर कहा जाता है। खुदाए सुखन सरताज शोराए उर्दू और शहनशाह गज़ल मीर के अलकाब हैं। मीर की तसानीफ 6 दीवान उर्दू के। दीवान कहते हैं किसी शायर का कलाम का मजमुआ जिसमें हुरूफ तेजी के एतबार से रदीफवार कलाम शामिल किया गया हो। ठीक है, हुरूफ तेजी जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है ABC, उर्दू में अलिफ बे पे, इस तरह इस तरतीब से जो है उनका कलाम शामिल किया गया हो रदीफवार। एक दीवान फारसी का। जिक्र मीर ये मीर की आबिती है, फारसी में है। नकात शोरा ये तज़किरा है शोरा का, ये भी फारसी में है। जी, शेर नंबर 1। था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था, था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का जर्रा ज़हूर था। मुस्तआर कहते हैं उधार लेना, उधार लिया हुआ। नूर आपको पता कहते हैं रोशनी को कहते हैं। खुर्शीद मतलब सूरज। जर्रा ज़हूर, जर्रा किसी भी वजूद का छोटा सा हिस्सा, ज़हूर मतलब जाहिर होना। मरकजी ख्याल है शेर का, जहां में खूबसूरती और रंगीनियां नूर खुदा के बाइस हैं। तशरीह में शायर कहते हैं, इस शेर में मीर तकी मीर ने खुदा ताला की बेनज़ीर कारीगरी और सन्नाई का नक्शा खींचा है। इस कायनात का जो हुस्न है, उसमें जो नूर है, उसकी खूबसूरती जो हमारी आंखों को भाती है, ये तमाम चीज़ें खुदाए वादहू ला शरीक के हुस्न से मुस्तआर और उधार हैं। उनका असल मालिक खुदा ताला है, जिसके दम से ये सारी चीज़ें मुनव्वर हैं, रोशन हैं। यहाँ तक के आफताब में भी जो रोशनी और चमक है, ये उसी रब्बे जुल जलाल के नूर का एक मामूली जर्रा है, जो इतना रोशन है कि उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये थी शेर नंबर 1 की तशरीह। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं शेर नंबर 2 की तरफ। शेर नंबर 2। मुनअम के पास काकुमो संजाब था तो क्या, मुनअम के पास काकुमो संजाब था तो क्या, उस रिंद की भी रात कटी जो के और था। मुनअम कहते हैं अमीर शख्सियत, अमीर। ठीक है, काकुम और संजाब, ये काकुम कहते हैं
نیولے کی طرح کے ایک جانور کی خال کا لباس، جو نیولا ہوتا ہے نا، اس کے انہی کے طرح کا ایک جانور ہوتا ہے جس کی خال سے لباس بنایا جاتا ہے۔ سنجاب بھی اسی طرح کا ایک جانور ہے کہ چوہے کی طرح کے ایک جانور کی خال کا لباس، یہ لباس اکثر جو ہے سردیوں میں پہنے جاتے ہیں۔ رند کہتے ہیں مست یا فقیر کو، جو اپنی اس میں نہ ہو، ہوش و حواس میں یا اپنی خودی میں نہ ہو۔ اور کہتے ہیں بے لباس کو، ننگے کو۔ یہاں پر بے لباس سے مراد کہ اس کے پاس نہ اوڑھنے کے لیے کچھ ہو، نہ ہی بچھانے کے لیے کچھ ہو۔ مرکزی خیال ہے وقت نہیں رکتا، ہر حال میں گزر جاتا ہے۔ تشریح: میر اس شعر میں وقت کا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ وقت چاہے اچھا ہو یا برا، خوشی کا ہو یا غم کا، سختی کا ہو یا آرام کا، آخر گزر ہی جاتا ہے۔ لفظی مطلب شعر کا یہ بنتا ہے کہ رات اس امیر و کبیر شخص کی بھی گزر جاتی ہے جو بڑے بڑے محلات کے بند کمروں میں عالی شان پلنگ پر نرم نرم گدوں اور گرم لحافوں میں آرام و سکون سے لیٹے ہوتے ہیں، اور رات اس بدحال کی بھی کٹ جاتی ہے جو کھلے آسمان کے نیچے ننگے سو رہے ہوتے ہیں۔ ننگے سے میں نے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جس کے پاس نہ ہی بچھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی اوڑھنے کے لیے کچھ ہوتا ہے، وہ نیچے زمین پر ایسے ہی لیٹ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ مالدار شخص اپنی دولت کا تھوڑا سا حصہ بھی غربا پر خرچ کر دے تو ان غربا کی راتیں بھی آرام و سکون سے کٹ جائیں اور اس کی دولت میں بھی کسی قسم کی کمی نہ آئے گی۔ یہ تھی شعر نمبر 2 کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو شعر نمبر 2 کی تشریح بھی سمجھ میں آگئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ شعر نمبر 3۔ کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کاسائے سر، کاسا کہتے ہیں پیالے کو، کٹورے کو۔ کاسائے سر، جو سر انسان کی جو کھوپڑی ہوتی ہے، جب اس سے گوشت پوست سب اتر جاتا ہے تو وہ ایک پیالہ نما رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یکسر، بالکل، سارا کا سارا۔ استخوان کہتے ہیں ڈھانچے کو، شکستوں سے چور یہ تھا کہ ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے چور تھا۔ مرکزی خیال ہے شان و شوکت سے رہنے والے انسان کے سر پامال ہوتے پھرتے ہیں، یا ان کے سر بھی پامال ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی میں غرور و تکبر سے رہتے ہیں یا گزارتے ہیں۔ تشریح: میر اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، بے ثباتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا، یا عارضی دنیا، کہ کل کہیں سے میرا گزر ہوا تو میرا پاؤں اچانک ایک مردے کی سر کی کھوپڑی سے ٹکرا گیا۔ وہ کھوپڑی بالکل بوسیدہ اور کمزور تھی، گوشت پوست اس کے جسم سے اڑ چکا تھا، اس کے چہرے کی خوبصورتی، اس کا بناؤ سنگھار، اس کا غرور سب خاک میں مل چکا تھا۔ اس کی بوسیدہ حالت کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت سی تکلیفوں، پریشانیوں اور مشکلات سے گزرا ہے۔ یہ تھی شعر نمبر 3 کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی تشریح بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ شعر نمبر 4۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سر پر غرور تھا۔ کبھو یہ پرانی اردو ہے۔ کبھو مطلب کبھی، کسو مطلب کسی۔ سر پر غرور، ایسا سر جس میں غرور و تکبر بھرا ہو، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال، جو آج تکبر اور غرور میں اکڑ کر چلتے ہیں، کل ان کو کوئی جاننے والا بھی نہ ہوگا۔ تشریح:
میر اس شعر میں کہتے ہیں کہ جب میرا پاؤں سر کی کھوپڑی سے ٹکرایا تبھی کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے بے خبر ذرا سنبھل کے چل، تو مجھے جو آج بوسیدہ اور کمزور حالت میں دیکھ رہا ہے، میں کبھی کسی مغرور سر کا ہوا کرتا تھا، مغرور کا سر ہوا کرتا تھا، لیکن آج میری حالت تمہارے سامنے ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ جو آج تکبر اور غرور میں اکڑ کر چلتے ہیں کل ان کا کوئی بھی جاننے والا نہ ہوگا، اس لیے اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرو یا پیدا کرنا چاہیے۔ شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4۔ شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 میں یہ ایک ہی مضمون ہے جو ایک مسلسل مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر بہتر یہ ہے کہ آپ ایک قطعہ کے طور پر ان دونوں اشعار کی تشریح اکٹھے کر دیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ آپ کی سہولت کے لیے میں نے دونوں اشعار کی تشریح الگ الگ یہاں پر کر دی ہے۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ شعر نمبر 5 غزل کا مقطع ہے۔ تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ رشک حور بہشتی، جس پر بہشت کہتے ہیں جنت کو، ٹھیک ہے، جس پر جنت کی حور رشک کرے، ٹھیک، فہم کہتے ہیں سمجھ کو۔ مرکزی خیال، انسان اپنی کم عقلی اور نادانی کی وجہ سے قیمتی اور نادر چیز کھو بیٹھتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتا ہے۔ تشریح، میر مقطع میں اپنے محبوب کے حسن کی اتنے خوبصورت انداز میں تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اتنا حسین اور نازک ہے کہ جنت کی حور بھی اگر اسے دیکھ لے تو جنت کی حور بھی اس کو دیکھ کر رشک کرے، مگر ہم ہی ایسے ہیں کہ ہم اس کے حسن کو کچھ نہیں سمجھے، تو اس میں ہماری عقل کا قصور ہے نہ کہ کسی اور چیز کا۔ اب وہ ان سے دور ہو گیا یا ان سے چھن گئی کوئی چیز، اب وہ پچھتاتے ہیں کہ وہ ہم ہی میں تھا، ہمارے پاس ہی تھا، اب ہم اس کو پہچان نہ سکے۔ تو یہ تھی مکمل غزل کی تشریح جو بھی میں نے بیان کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اردو کلاس وتھ خرم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔